ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس پہ کنسنسس ہوگا۔ 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। 31 जनवरी की डेडलाइन पीडीएम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे के लिए दी गई थी। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। पीडीएम ने कहा था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे दमादम मस्क अंदर होगा। दमादम मस्क अंदर हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें जो पीडीएम की जमातें हैं उनके स्टांस में, उनके बयानिए में और उनकी पॉलिसी में अच्छा खासा शिफ्ट नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि हार्डकोर रहनुमा पीडीएम के समझे जाते थे, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं, गिले शिकवे हैं और गिले शिकवे अपनों के साथ ही होते हैं, उनकी लड़ाई हुकूमत के साथ है। इससे पहले और जो अभी आपने शॉर्ट्स भी सुने उनमें भी तमाम रहनुमा ये कहते नजर आते हैं कि उनकी लड़ाई सिलेक्टर्स के साथ है। और ये भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा 13 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लाहौर में की कि लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी की तरफ भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इदारों को इस हुकूमत की पुष्पराही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब ये स्टांस में, पॉलिसी में, नैरेटिव में इतना चेंज और शिफ्ट क्यों है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि जो हुकूमत है वो खासी पुरएतमाद नजर आती है। उनको लगता है कि पीडीएम की तहरीक जो है वो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है और ये दोबारा से रिजूविनेट उस तरह से नहीं हो सकेगी। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी कह रहे हैं कि अब पीडीएम ये कह रही है कि मुनासिब वक्त पर इस्तीफे देंगे, लेकिन इनके लिए शायद इस्तीफे देने का वक्त 2023 ही है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे देने का उनका पहले भी इरादा नहीं था और हमें इस बात का पता था। तो जो पीडीएम के रहनुमा हैं या उन पार्टियों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो इस्तीफे कब देंगे। दूसरी जानिब लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में कब्जा माफिया के खिलाफ ड्राइव चल रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये ड्राइव शायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही चल रही है, जो कि आज ख्वाजा आसिफ साहब के सियालकोट में एक ऑफिस था उसको भी गिरा दिया गया। शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की है जिसमें यह कहा है कि 36 अरकान असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के जिनसे 210 अरब रुपए की जमीन वागुजार करवाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीम खान साहब जिनकी सोसाइटी इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया कि उनकी जमीन इल्लीगल है, जो सोसाइटी है वो भी इल्लीगल है। सीडीए ने उसका एनओसी भी कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, बल्कि उनके खिलाफ एक एफआईआर भी कटी है जिसमें कुछ जमीन के मालिकान ने अपनी जमीन उनसे वापस लेने की कोशिश की तो उनको कत्ल कर दिया गया। 2 अफराद के कत्ल की एफआईआर भी अलीम खान के खिलाफ कटी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्क मुका की सियासत अभी भी जारी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जो नैब को अलीम खान साहब की सोसाइटी का रेफरेंस भेजा जाना था, केस भेजा जाना था, उस डिसीजन को रिवर्स कर लिया गया। पहले भेज दिया गया था और अब उस डिसीजन को रिवर्स कर लिया गया। इस पर बात करेंगे और सबसे अहम बात जो करनी बहुत जरूरी है, जो कि अवामी मफाद भी है, वो ये है कि हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने वैक्सीन को प्रोक्योर कर लिया है, दरामद कर लिया हुआ है। असद उमर साहब का ट्वीट मेरे सामने है, वो कह रहे हैं कोवैक्स से पाकिस्तान को 17 मिलियन डोजेज जो हैं वो वैक्सीन की मिल जाएंगी एंड ऑफ मार्च तक, और फरवरी तक उनको 6 मिलियन डोजेज मिल जाएंगी। और ये तासुर दिया जा रहा है जैसे हुकूमत ने ये अपनी कोशिश से ये वैक्सीन खरीदी हो या ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोवैक्स WHO का एक प्रोग्राम है जिसके तहत 92 गरीब ममालिक को उनकी आबादी के 20% के मुताबिक वैक्सीन दी जाएंगी ना, वैक्सीन की डोजेज दी जाएंगी। तो उनमें से हमें भी, चूंकि गरीब मुल्क है पाकिस्तान, तो हमें भी अभी 17 मिलियन डोजेज दी गई हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुफ्त वैक्सीन है जो कि अवाम को मुफ्त दी जाएगी और ये WHO की तरफ से है। तो इसी बात को करेक्ट करने की कोशिश की है और इसको रिबट्टल एक तरह से किया है। जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को 17 मिलियन डोजेज जो हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मिलेंगी और कोवैक्स से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कोवैक्स प्रोग्राम के लिए बरतानिया ने भी 548 मिलियन पाउंड का कंट्रीब्यूट किया है और ये अच्छी बात है कि उन्हीं पैसों में से और उसी तमाम कंट्रीब्यूशन के पूल से
پاکستان کو بھی مفت ویکسین ملے گی. ہم ان تمام ٹاپکس پر گفتگو کریں گے. JUIF کے سینئر رہنما عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور رومینہ خورشید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. رومینہ خورشید صاحبہ اور باقی لوگوں کے پاس میں بعد میں آؤں گا. عبدالغفور حیدری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ گلے شکوے ہیں, لڑائی تو حکومت کے ساتھ ہے. پہلے تو آپ کا بیانیہ یہ نہیں تھا, پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی لڑائی ہے, سلیکٹرز کے ساتھ لڑائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالخصوص آرمی یہ ایک ملک کا محترم ادارہ ہے اور اس کا کردار آئین نے متعین کیا ہے, اور اس حدود میں رہ کر وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے تو ان سے کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے. اور اگر ہم کچھ کہتے بھی رہے تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی دائرے میں رہے. ہماری لڑائی ایک نام نہاد حکومت سے ہے, اور جسے ہم نے اب تک تسلیم نہیں کیا ہے, اس حکومت سے ہماری لڑائی ہے. اور یہ سیاسی لڑائی ہے, یہ جمہوری طریقے سے ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں. یہ حق ہمیں آئین دیتا ہے. اور آج تک ہم نے جمیعت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے 15 ملین مارچ کی, آزادی مارچ کیا, ایک گملہ بھی کہیں نہیں ٹوٹا. اس کے بعد پھر PDM بنی, اور PDM کے زیر اہتمام میں ہم نے کوئی 10 سے زیادہ بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. تو اب تک کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا, نہ کہیں قانون اور آئین کی وائلیشن ہوئی. عبدالغفور حیدری صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لڑائی سلیکٹرز کے ساتھ نہیں ہے, اپنا کام کریں. ہم جو موجودہ حکومت ہے ہم ان سے سیاسی طور پہ لڑنا چاہتے ہیں. تو اب اداروں نے آپ کو کنوے کیا ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں گے, یا جیسے آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ پشت پناہی نہ کریں مبینہ طور پر جو آپ بات کر رہے تھے, تو اب پشت پناہی حکومت کی ہوگی اداروں کی جانب سے؟ آپ کو کچھ بتایا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ پیغام رسانی کا کام نہ ہم کرتے ہیں, نہ ہماری تاریخ میں ایسی بات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو بات ہم نے صحیح سمجھا اس کو کہا, جو بات ہم نے غلط سمجھا اس سے ہم رک گئے. اور آپ نے دیکھا کہ 2.5 سال میں جو مسلسل ہماری جدوجہد رہی, ہم نے اس بات کی مسلسل نشاندہی کی کہ ادارے اپنے حدود میں رہے, ادارے اپنے حدود میں رہے. اور اگر ادارے اپنے حدود میں رہیں گے, سیاستدانوں کو سیاست کرنے کی مہلت ملتی ہے, اجازت ملتی ہے, تو یہ سیاسی جنگ جمہوری طریقے سے ہم ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں, اب بھی لڑ سکتے ہیں. تو مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب ادارے, چاہے وہ سول بیوروکریسی, سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو, مشکلات تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم سمجھیں کہ کہیں سے مداخلت ہو رہی ہے. کہیں سے اگر مداخلت نہیں ہوگی تو ہمارے سر آنکھوں پر ہم نے پہلے بھی اداروں کا احترام کیا ہے, اب بھی کرتے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی سیاست میں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ماضی ہمارے سامنے ہے. اور اگر مسلسل ہمارے جلسوں سے, مظاہروں سے, پیغامات سے اگر ادارے سمجھ گئے ہیں اور اس بات پر آ گئے ہیں کہ سیاستدانوں کا کام ہے, ہمارا کام آئینی ہے, اور اس دائرے میں رہ کر ہم اپنا کام سر انجام دیں, تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی پوری قوم کے لیے, ملک کے لیے. دیکھیے, ہمیں تو اصل مسئلہ جو ہے وہ
मुल्क का मसला है, इस बिल्कुल कौम ठीक का है, मसला ठीक है हो कि गया। हमने गफूर कौम हैदरी को साहब, कहाँ पहुंचा दिया है। महंगाई आसमान को छू रही है। और आप देखें कि हाल ही में जो जून में बजट पेश हुआ तो जीडीपी ग्रोथ हमारा जो है वो 0.4 था। तो इससे आगे आप बताएं कि हम कहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे पहुंचेंगे। हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। ये सारी तो चीजें अगर हम सबके आपको सामने इस बात की यकीन दहानी नहीं है कि इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो पहले आप ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट सारी बुराइयों की जिम्मेदार है और आपकी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। अगर आपको किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं है तो आपका ये बयानिया, आपकी ये पॉलिसी तब्दील क्यों हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत के साथ आपकी लड़ाई है? नहीं, देखिए, मौलाना साहब ने अभी भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और वहां से होके मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने फरमाया कि मेरा जो बयान है सियाह को सबाक से हटकर एक जुमला लिया गया है, और अगर इस जुमले को वो बेहतर समझते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा बुनियादी मसला ये है कि इदारे अपना आईनी किरदार अदा करे तो ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा, ये कौम भी ठीक हो जाएगी और मुल्क खुशहाल भी हो जाएगा। अभी बिल्कुल। आप देखें सी पे कहाँ पहुंचा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी तरह पड़ोस सी जो ममालिक है उनके साथ हमारे क्या ताल्लुकात है। और एक गरीब आदमी इस कोरोना में, इस बीमारी में, जो सरकारी अस्पतालों से तो एतमाद उठ गया, वहां तो इलाज होता ही नहीं है। किसी प्राइवेट अस्पताल के पास जाते हैं तो वो गरीब का बच्चा, गरीब की बीवी, गरीब का भाई बहन तड़प तड़प के अस्पताल के दरवाजे पे मर जाता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं बिल्कुल है। ठीक हो गया, इस ठीक हो गया। माहौल को, इस सिस्टम को हम कैसे ठीक करेंगे। अगर इसको ठीक करना था तो 2.5 साल इसको हो गए। और फिर देखिए इन्होंने नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे, 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे और मुल्क को इतना तरक्की देंगे कि बाहर से दुनिया आके यहाँ मेहनत मजदूरी करेगी। लेकिन हालत आपके सामने है, पहले 100 दिन, फिर 200 दिन, फिर 300 दिन। 2.5 साल में आप मुझे बताएं कि एक कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आई। अब वो जितनी भी हुकूमतें माजी में गुजरी हैं उन्होंने 30,000 अरब कर्जे लिए और ये ढाई महीने में जो है 15,000 अरब लिए। फिर तनकीद करते हैं कि जी माजी में करप्शन हुई है। माजी में करप्शन हुई है, सब मानते हैं करप्शन हुई है, बिल्कुल किसने ठीक है। किए किसने नहीं किया। लेकिन आप इस बात को माने कि कर्ज लेकर माफ करवाने वाले वो फहरिस्त आप देखें, जेयूआई का कोई नुमाइंदा उसमें नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आप गफूर हैदरी साहब, विकीलीक्स एक को सवाल देखें, ले आप लीजिए। पनामा को देखें, आप सवाल सुन लीजिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्टर्स के साथ कोई लड़ाई नहीं है बल्कि हुकूमत के साथ ही लड़ाई होगी और हुकूमत को ही आप गिरा कर सिलेक्टर अगर अपने दायरे में रहेंगे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर वो इस बात को महसूस करते हैं कि हमने शायद गलत किया है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसका फैसला कौन करेगा कि इदारे अपनी हदूद में हैं या नहीं है? मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा फैसला हुआ है, लेकिन अगर ऐसा फैसला हुआ है तो बहुत अच्छा। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है, मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका फैसला कौन करेगा कि इदारे अपनी हदूद में काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मैंने आपको जवाब दिया कि ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है। न मैं किसी की तरफ इशारा करता हूं या कोई किसी का नाम लेता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इदारों ने हमारी बात को समझकर कोई ऐसा फैसला किया है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इदारों के साथ आपकी बातचीत हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही हैं या एस्टैब्लिशमेंट ने आपको अप्रोच किया है? जमीयत उलमा इस्लाम की बातचीत किसी सतह पे भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने आपसे बातचीत का आगाज नहीं किया है
یا کوئی پیغام رسانی نہیں کروائی؟ محمد علی دورانی صاحب بھی آپ کے پاس آئے تھے؟ کون؟ محمد علی دورانی صاحب بھی آپ کے پاس آئے تھے؟ دورانی صاحب کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. دورانی صاحب کی پوزیشن تو جیسے پہلے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاع صاحب بیچ میں آئے اور وعدہ وعید کیے، تو دورانی صاحب کی پوزیشن تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی کمزور ہے. تو ان کی باتوں میں کون آ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر مولانا غفور حیدری صاحب، اگر یہ سٹینس اگر آپ نے چینج ہی کرنا تھا تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے چینج کر لیتے؟ اب تو آپ کی جماعت کے بھی 2 دھڑے ہو گئے ہیں اور ادروائز بھی آپ کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے. دیکھیے، اس کا الزام میں بالکل اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتا ہوں کہ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قسم کے حربوں سے کبھی بھی ماضی میں نہ بلیک میل ہوئے، نہ اب ہوں گے، نہ آئندہ ہوں گے. یہ جمع خاطر رکھے کہ جمعیت علماء اسلام کو اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے مرعوب کیا جائے گا، بلیک میل کیا جائے گا. ماضی میں بھی کئی اس طرح کی شخصیات کو انہوں نے ہم سے توڑا، لیکن وہ شخصیات بھی رسوا اور ذلیل ہوئے. اور اب جو ہم سے جن شخصیات کو توڑا گیا ہے، انشاءاللہ ان کا انجام بھی آپ دیکھیں گے. یہ لوگ جو ہے نا، ان کو استعمال کریں گے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے. لہٰذا ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت میدان جنگ میں ہیں اور ایک فاسسٹ حکومت کو جو یہودی ایجنٹ اور قادیانیوں کا سہولت کار ہے اس کو چیلنج کیے ہوئے ہیں، اس میدان میں وہ ساتھ نہ چھوڑتے. تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کو یا ان قوتوں کو ترجیح دی اور ان کا ساتھ دیا اور وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے. بالکل لیکن صحیح. انشاءاللہ العظیم ان کو ملے گا کچھ بھی نہیں، نقصان انہوں نے. حافظ حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی دھرنے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کیے تھے، آپ کا بھی مسئلہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی حل کرنے کی کوشش کی اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں. دھرنے کے دوران نہیں، دھرنے سے پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے حوالے سے میں نے 3-4 مہینے پہلے جب یہ سوال اٹھا تو اس سوال کا میں نے جواب دیا تو بات ختم ہو گئی. اچھا، اب 31 جنوری آج ہے، ڈیڈ لائن گزر گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے جو حکومت کو وزیراعظم عمران خان کو استعفے کے لیے دی گئی تھی. اب نہ ان کا استعفیٰ آیا اور نہ ہی آپ لوگوں نے استعفے دیے ہیں. دیکھیں، استعفیٰ ایک آپشن تھا، جس طرح ایک آپشن ہے لانگ مارچ. تو استعفے کے حوالے سے جب وہ دلائل کا تبادلہ ہوا، استعفوں کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ الیکٹورل کالج کو ختم کرنا ہے، مگر اس پر سوچا گیا اور مزید بھی سوچ بچار کریں گے کہ شاید ہمارے استعفوں سے الیکٹورل کالج ختم نہ ہو. جب الیکٹورل کالج ختم نہیں ہوگا تو پھر حکومت ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے اس پر سوچ بچار ابھی بھی جاری ہے. جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو لانگ مارچ بھی ہمارا ایک اہم پتہ ہے جو کسی وقت بھی شو کر سکتی ہے. تو سینٹ کے انتخابات کے بعد لانگ مارچ ہوگا یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے 4 فروری کو اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں جو بھی طے ہوگا انشاءاللہ. عبدالغفور حیدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دیگر شرکاء کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی سے، تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی سے اور رومینہ خورشید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رومینہ خورشید صاحبہ، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. استعفے وزیراعظم کا مانگ رہے تھے، ان کا استعفیٰ تو نہیں آیا ہے، آپ نے خود بھی استعفے نہیں دیے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ شاہد صاحب اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کوویکس جو ادارہ ہے، جن لوگوں نے
پاکستان اور پاکستان جیسے مطلب 91 اور یعنی ملا کے 92 ممالک کو کے لوگوں کے بارے میں سوچا. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جس حکومت کے سائے تلے یہ بیچارے لوگ چل رہے ہیں اس میں سوائے نااہلی اور جھوٹ کے تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے روز ایک خواب سہانا دکھایا جاتا ہے اور جب حکومت کے منہ سے خواب کی بتایا جاتا ہے اور اگلے دن آپ سے اور بہت سارے اور لوگوں کی توسط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا تو جھوٹ سے روٹی پانی نہیں چلتا. اور جہاں تک بات کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی شہزاد اکبر صاحب کی, وہ بھی اکثر براڈ شیٹ پہ بات کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ فراڈ شیٹ نکل آتی ہے. اور اسی طرح جس طرح انہوں نے بات کی قبضوں کی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں, اور آپ نے اپنے چونکہ پروگرام میں نام لیا کھوکھر برادران کا, تو میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ کل اس دن جب پارلیمنٹ کے اندر بھی کھوکھر برادران, کھوکھر جو افضل کھوکھر ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے حقائق جو ہیں وہ بہت کلیئر بتائے تھے. باقی جہاں تک پی ڈی ایم کی حکمت عملی ہے, وہ جو بھی ہے, وہ جس طرح سے جو چیزیں ہوتی جاتی ہیں وہ عوام کے سامنے بھی آتی ہیں اور آپ سب کے سامنے بھی آتی ہیں, کوئی کسی چیز بالکل ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب, وزیراعظم نے استعفیٰ نہیں دیا, ابھی بھی وزیراعظم کے استعفے کے مطالبے پر قائم ہے. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاہد بھائی فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے جی, ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ وہ دیں گے یا وہ نہیں دیں گے, پر پی ڈی ایم کی جوائنٹ ڈیمانڈ تھی کہ یہ عزت سے استعفیٰ دے دیں, بجائے اس کے کہ ہمیں جا کے ان کو پی ایم ہاؤس سے دھکے دے کے نکالنا پڑے. تو عوام کی اس بے رخی سے ہم بچانا چاہتے تھے نیازی صاحب کو, پر وہ اگر نہیں بچنا چاہتے تو نو ایشو. ہمیں پتا ہے کافی ضدی آدمی ہے, آخر تک لٹکا رہے گا اس کرسی کے پیچھے, پر ہم اسے دھکیل کے لیں گے. ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ان لوگوں نے جتنی باتیں کی وہ ساری غلط ثابت ہوئی. ان لوگوں نے کہا ہم 1 مہینہ ساتھ نہیں رہ سکیں گے. الحمدللہ ہم نے پوری تاریخ میں ہر روز ہر مہینے زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے ہماری تاریخ. ہم لوگوں کا جو آپس میں ایک بانڈنگ ہے, کانفیڈنس لیول ہے, وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے, اور ان کی مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ اب اس ورج پہ آ گئے ہیں جو آپ نے بات کی کہ اب پرائم منسٹر کو اتنا اس کا حال خراب ہو گیا کہ پرائم منسٹر کو خود نیشنل ٹی وی پہ آنا پڑتا ہے, اپنے ہی شہریوں, اپنے ہی پاکستانیوں کو یوں ہاتھ کے ساتھ داڑھی دکھا کے کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, نائب میرے ساتھ ہے, ایف آئی اے میرے ساتھ ہے. تو اس لیول پر تو ہم اس کو لے آئے. فردوس بھائی, مجھے بتائیے کیوں زیر لب مسکرائے جا رہے ہیں؟ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا آپ کو. نہیں دیکھیے, یہ اتنے تجربے کار لوگ, اتنے لیڈر حضرات, میرے خیال سے پتہ نہیں ان کے رینکس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پرائم منسٹرز رہنے والے لوگ, ان کو یہ پتہ نہیں تھا, ان نالائکوں کو, ان نااہلوں کو, کہ اگر یہ استعفے دے دیں گے تو سینٹ کا الیکشن نہیں رکے گا, اور پھر ان کی سینٹ میں سیٹیں اور کم ہو جائیں گی. صرف سندھ کو ڈیزالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ, اور سندھ سے کیونکہ ان کی روٹی بندھی ہوئی ہے, ان کی روزی بندھی ہوئی ہے, ان کی انکم بندھی ہوئی ہے, یہ پیپلز پارٹی جو 13 سال سے لوٹ کے حشر نچر کیا ہوا ہے ملک میں صوبے کا, یہ کبھی بھی اس خزانے کی کنجی کسی اور کو دینے کو تیار نہیں. لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب, یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ اگر اپوزیشن ریزگنیشن سٹینڈر کر دیتی تو آپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو جانی تھی. جی دیکھیے, پہلی چیز ہم نے جس دن پہلی دفعہ یہ کہا ہے, آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, ہم سب نے یہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ریزائن کریں گے. اس سے کہ سیاست یہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں 2.5 سال گزر جانے کے بعد استعفے دو گے تو الیکشن تو دوبارہ ہوں گے. وہ جب الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہارنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور یہ رسک یہ لے نہیں سکتے تھے, ایز اے پارٹی نہیں لے سکتے. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبضہ مافیا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی سے, تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی سے, اور رومینہ خورشید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہے. رومینہ خورشید صاحبہ, یہ بتائیے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد آپ ریزگنیشنز دیں گے, اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے, مناسب وقت تو 2023 ہی ہے.
مجھے نقوی صاحب جو ہیں ان کا احترام بھی ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت تجربے کار ہیں، الحمدللہ ہم تو واقعی بڑے تجربے کار ہیں، لیکن ان کے پاس کون سے تجربے کار لوگ نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اتنے بڑے بڑے تجربے کار ہیں کہ باہر سے لوگوں کو بلا بلا کے نوکریاں دی گئی ہیں تجربے کار کی بنا پہ، اور نالائکی وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں، آج آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اپنے ایک جگہ پر انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ میں 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو 1 گھنٹے کے اندر گرا سکتا ہوں۔ اپنی صفحے تو چیک کر لیں، ہمیں بعد میں بات کریں۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی باتیں ان کو مناسب نہیں لگتی، لیکن چلے پھر بھی اگر انہوں نے کیا تو سینٹ کے انتخابات کے بعد استعفے دیں گے یا نہیں، یہ بتائیے۔ لیکن لیٹ دا ٹائم کم، جب چاند اور سورج چڑھتا ہے تو ساری دنیا کو نظر آتا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے اس کی تمام جماعتیں، ان کی تمام جماعتوں کی جو بھی سینئر لیڈرشپ کے فیصلے ہوں گے ہم اس پہ کریں گے۔ اور دیکھیں یہ دس از کال دا ڈائلاگ، ہم کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر حکموں کے اوپر تو چل نہیں رہے، اٹ از آل دا ڈائلاگ، مفاہمت کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، جس طرح سے جو چیزیں ہوں گی اسی طرح سے سب کے سامنے آئیں گی۔ اور استعفے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے استعفے دینے میں، ہم ان کی طرح لوگوں کو جا جا کے نہیں خرید رہے یا بات کر رہے کہ بالکل ٹھیک استعفا ہے۔ طاہر پور صاحب، آپ سلیکٹرز کے خلاف صفحہ راہ ہیں یا آپ حکومت کے خلاف ہیں؟ دیکھیں جی، ہم ہو یا پی ڈی ایم ایز اے ہول کی بات کریں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، ہمارا مقصد ہے سسٹم کو سدھارنا، اور ہمارا اصل مقصد ہے اس نااہل، نا تجربے کار وزیر اعظم سے چھٹکارا پانا، اس ظالم وزیر اعظم سے جان چھڑانی۔ جو کرپشن کی بات میرے ساتھ کر رہے ہیں نقوی صاحب، تو مجھے تو بڑی ہنسی بھی آتی ہے، اور میں ان کو بڑا سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جب ان کے پول کھول دی ہیں تب بھی ان کو شرم نہیں آتی، پھر بھی آ کر یہ شو میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے بھائی بڑا میں سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو، ان کی محبت کو کہ آ کے ہمیں فیس کرتے ہیں۔ یہ بات کرپشن کی یار کر رہے ہیں، ان کو جب ملا لوگ کہتے ہیں 120 تھا when they got this government, the federal government، پاکستان نواز شریف صاحب کے دور میں 117ویں نمبر پہ تھا according to Transparency International۔ It's not what I say or what Noon League says or PPP says, it's what Transparency says۔ انہوں نے بہت کلیئرلی 117 سے 120ویں نمبر پہ لے کے آئے، شاہد صاحب کوئی مذاق نہیں تھا، اور تیسرا سال پورا نہیں ہوا یہ 124ویں نمبر پہ لے گئے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ہم سے کرپشن کی بات کریں سر۔ یہ جو نا 70 سال کے اندر اس ملک کا خسارہ 23 ٹریلین تھا، بالکل صحیح ہے۔ 2-2.5 سال کے اندر اس کو 35 ٹریلین 36 ٹریلین پہ لے گئے، یعنی کہ ان لوگوں نے جو 70 سال میں کرپشن ہوئی ان لوگوں نے 2 سال میں کر دی۔ تو یہ کتنے نااہل اور یہ کرپٹ ہوں گے، آپ کی سوچ سے بار مقصد ہمارا شاید یہ نہیں ہے کہ ہم استعفیٰ کب دیں گے، کیسے دیں گے۔ بات یہ ہے، ہمارا مقصد ہے اس بے نیاز نیازی کو ہٹانا، اس کے لیے ہمیں استعفیٰ آج دینا پڑے، سال بعد دینا پڑے، 6 مہینے بعد دینا پڑے، جو بیسٹ ٹھیک ہو گیا۔ فردوس شبیم، نقوی صاحب دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے شہزاد اکبر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے اراکین نے قومی اور صوبائی اسمبلی کو الرج کی ہے، وہ قبضہ مافیا میں انوالوڈ ہیں اور 210 ارب روپے کی ریکوری بھی انہوں نے کلیم کی ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون میں قبضہ مافیا تو نہیں ہے؟ علیم خان صاحب کے خلاف یہاں اسلام آباد میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایف آئی آر میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے یہاں پہ کوئی دکانیں تھی 50 کے قریب، وہ انہوں نے ڈیمولش نہیں ہونے دی کیونکہ ان کا سپورٹر تھا جس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو مسلم لیگ نون میں ہی تو نہیں ہے قبضہ مافیا سارا؟ دیکھیے، پہلی چیز گوئنگ بیک ٹو دی پریویس ٹاپک، ذرا آپ آڈینس کو یہ بتائیں کہ یہ جو تیمور صاحب بول رہے تھے، ان کے اوپر جو سب سے بھاری ہے اس ملک میں، جس کا نام جو زر کا پجاری ہے، نام اس کا آصف زرداری ہے، اس دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رینکنگ کیا تھی؟ تو وہ یہ تو بڑے بعد میں مارے ہیں۔ اب ان کی نواز شریف کے بارے میں جو باتیں انہی نے کی ہیں اور جو نواز شریف نے ان کے بارے میں کی ہیں وہ بھی میں نہیں کروں گا۔ اور میں جو باقی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایشو، آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا ورنہ میں ڈیٹیل جواب دیتا۔ دیکھیے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک یہی ہے کہ یہ علیم خان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی، ان کی سوسائٹی کو کیوں گرایا نہیں جاتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ورڈکٹ موجود ہے کہ انلیگل لینڈ ہے، لینڈ گریب کی ہوئی ہے، 2 افراد کے قتل کا مقدمہ ہے ان پر۔ اچھا، پہلی چیز میں یہ کیا جائے نا
کیا اس ملک میں زمین کے اوپر غیر قانونی قبضے ہوتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ اگر ہوتے ہیں تو اگر ان قبضوں کو چھڑایا جائے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، پہلی چیز۔ پھر دوسری چیز آتی ہے کہ جی آپ اس کو پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں بنائیں۔ میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے یہ ضرور کریں۔ ہم نے جن حکومتوں نے یہ پی ٹی آئی کے دور میں اگر ہم نے علیم خان صاحب کو دیا ہو یا اسد عمر صاحب کے سپورٹر کو دی ہو تو یہ پھر ہم نے زیادتی کی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رومینہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون قبضہ مافیا ہے، شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کے لوگ ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے پورے ملک میں۔ مجھے معذرت کے ساتھ میں ایک سوال میرا بھی معصومانہ سا ہی ہے کہ زمان پاک تو جو ہے وہ گرایا نہیں جاتا، ایم این ایز کے گھر گرا دیے جاتے ہیں، خود ہی ہم عدالت بھی ہیں، خود ہی جج بھی ہیں، خود ہی وکیل بھی ہیں، اور ہم خود ہی سزا بھی سنا دیتے ہیں۔ میں کاش کہ مجھے اس چیز کا بھی جواب دیں، میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گی، لیکن ایک سوال اس سے پہلے کہ جو چینی کی چور مافیا ہے، آٹا چور مافیا، بجلی چور مافیا، یہ سارے مافیا کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ سارے مافیا اپوزیشن میں، اور یہ جو موصوف ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بیٹھ کے ایک دوسرے کو باتیں کرتے تھے، تو آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ آپ بھی کہا کرتے تھے تو رشید کو شاید چپڑاسی نہ بنائے، آج آپ نے دفاع کا وزیر بنا دیا، بٹ اینی ویز وہ بات ہے۔ جلدی سے رومینہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے شو کا، جلدی سے۔ پی ایم ایل این کا کہا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت کلیئر رپورٹ ہے کہ کھوکھر جو ہے ان کی تمام تر چیزیں جو سی ہیں وہ عدالت میں موجود بھی تھی، وہ اپنی طرف سے یہ الزامات لگائیں یا لوگوں کو اپوزیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اتنے سچے ہیں تو پہلے چیزوں کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جب گرا دیتے ہیں پھر دوسری طرف سے رپورٹ آتی ہے تو پھر رک کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رومینہ اپوزیشن کو بھی چاہیے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نانا تنویر صاحب ہے، یہ علیم خان کی سوسائٹی کے خلاف نیب کو کیس بھیجا جانا تھا، لیکن آپ نے اس ڈیسیژن کو ریورس کر دیا، پہلے بھیج دیا گیا اور پھر ریورس کر دیا گیا، تو مکمکہ تو آپ بھی کرتے ہیں، اور آج آپ کے 36 سے زائد اراکین اسمبلی کی جائیدادیں پراپرٹیز گرا دی گئی ہیں، تو آپ حکومت کے ساتھ اس طرح کا کوآپریٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تیمور تالپور صاحب چھوٹا سا کمنٹ۔ اس کے میں اس چیز کو بالکل ڈینائی کرتی ہوں، میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے نہ آج تک کبھی اس حکومت کے ساتھ کوئی مکمکہ کیا ہے، نہ ہی کبھی کریں گے، اور نہ ہی کسی نے ان سے این آر او مانگا ہے، نہ ان کی اتنی حیثیت ہے کہ کسی کو دے سکیں۔ جہاں تک پی ایچ ڈی کی کمیٹی کی بات ہے، I can get the facts and then I can take it to you. Without facts, I can't Alright جی، I got your point جی، I got your point۔ تیمور تالپور صاحب بریف سا کمنٹ آپ نے کرنا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ اپوزیشن کو بنایا جا رہا ہے؟ اس میں کیا شک کیا شبہ، جب آپ کا پی ایم خود آ کے پاکستانی نیشنز کو، اپنے پاکستانیوں کو دھمکیاں دے گا، داڑھی پہ ہاتھ رکھے تو کیا کرے گا؟ جہاں تک آپ نے بات کی قبضہ مافیا کی، میں آپ کو بتاؤں قبضہ مافیا کیا حال ہے۔ میرے جو بھائی بیٹھے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، انہوں نے ایک جگہ پر سچ بول دیا تھا جو میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، جس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی سے۔ تو ان کی جگہ پہ جو آئے حلیم عادل شیخ، وہ کراچی کا سب سے بدنام، حیدرآباد کا سب سے بدنام قبضہ مافیا ہے۔ کہیں سے پوچھے، منی بیگم صاحب بڑی ہماری نیشنل سٹار ہیں، ان کو آپ فون ملا کے پوچھے کہ اس کے پلاٹ پر ان کے گھروں پر کس کا قبضہ ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کا نام آتا رہا ہے، کراچی میں بھی ایون جو بہت ساری زمین ہے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف نیب میں ایک کیس بھی موجود ہے۔ تیمور تالپور صاحب، رومینہ خورشید صاحبہ اور فردوس شمیم نقوی صاحب اور عبدالغفور حیدری صاحب، آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ، شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔